बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूं तो अक्सर ही मैं सारा दिन भूखी रहती थी, मगर आज मेरा हाल भूख से इस कदर ख़राब हो चुका था कि बस अगर मज़ीद कुछ देर में इसी तरह चलती रहती तो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाती। मेरी टांगों में तो अब जैसे जान ही बाकी न रही थी। मैं जगह जगह की खाक छान चुकी थी, हर दरवाज़ा खटखटाकर देख चुकी थी, मगर किसी को भी मुझ यतीम पर रहम न आता था। सब मेरा हुलिया एक नज़र देखने के बाद हकारत से मुझे धत्कार देते और मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते थे। सारा दिन गली कूचों में मारी मारी फिर चुकी थी। कितनी दफ़ा तो एक ही दरवाजे पर बार बार दस्तक देती, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाली औरतें मुझे गुस्से में बाहर निकलकर मारने लग जाती थी। वो मुझे तैश में इतनी बुरी तरह पीटती कि मेरे चेहरे पर ज़ख्मों के निशान आ चुके थे। पहले ही मेरा जिस्म मिट्टी और गर्द की वजह से मैला हो चुका था, ऊपर से मेरा लिबास पुराना और बोसीदा था जिस पर जगह जगह पैबंद लगाए हुए थे। ये सब देखते लोग मुझे कोई चोरनी ही समझते थे, जो कि बहाने से उनके घरों में घुसकर चोरी करना चाहती है। हालांकि मेरा मकसद तो बस अपने भूख से बेहाल होते पेट को आराम देना था, क्योंकि मुसलसल 3 दिन से मैं ऐसी ही भूखी प्यासी गलियों में फिर रही थी, मगर हर कोई मेरे इस हुलिये से डरकर मुझसे खौफ खाता और बदतमीज़ी से धत्कार दिया करता था। मैं कितनी ही दफ़ा अब्बा से कह चुकी थी कि अब्बा कम से कम मेरा हुलिया ही ठीक करने के लिए कुछ पैसे दे दे, ताकि लोग मुझ पर तरस खाकर कुछ भीख दे दिया करें, क्योंकि इन फटे पुराने कपड़ों और ज़ख्मों से चूर मैले चेहरे को देखकर लोग दूर से ही मुंह मोड़ लेते हैं। मगर वो तो ये बात सुनते ही हत्थे से उखड़ जाया करता था। उसका कहना था कि तू सही से भीख मांगती ही नहीं होगी। अरे पैसा कमाने के लिए नाक ज़मीन पर रगड़नी पड़ती है, उनकी मिन्नतें करनी होती हैं। पता नहीं तेरे अंदर इतनी अकड़ किस बात को लेकर है जो तू एक दफ़ा ही लोगों के इनकार पर पीछे हट जाती है। वो खुद तो सारा दिन अपने एक ठिकाने पर बैठकर भीख मांगता ही था, मगर उसने अपने सब बच्चों को भी इसी काम पर लगाया हुआ था। वो इस भीख मांगने को अपना कारोबार समझता था, मगर बदकिस्मती ये थी कि भीख से हासिल होने वाला सारा पैसा वो जुआ खेलकर ज़ाया कर देता था, जिसकी वजह से उसने घर के खर्चों के लिए अपने बच्चों को बचपन से ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पर लगाया हुआ था। अगर कोई एक बच्चा भी रोज़ाना उसको कम पैसे लाकर देता तो वो अपनी ही औलाद को मार मार कर ज़ख्मी कर डालता था। पैसे की लत ने तो जैसे उसको जानवर बना डाला था। न जाने किस मनहूस ने उसको इस जुए की घटिया लत में मुलव्विस किया था कि वो पागल हो चुका था। आज तक इस जुए से उसने कभी कुछ हासिल न किया था, हमेशा नाकाम ही हुआ था, मगर फिर भी वो बस अंधों की तरह सारी रात अपने अड्डे पर ही दूसरे अय्याश मर्दों के साथ जुए में सारे जमा किए हुए पैसे उड़ा दिया करता, और सुबह घर आते ही हम बच्चों से पैसे मांगने लग जाता कि जल्दी से मुझे सारे जमा किए हुए पैसे दे दो ताकि मैं अपने लिए ज़बरदस्त सा नाश्ता लेकर आऊँ। उसको आज तक कभी इस बात की परवाह न हुई थी कि उसके बच्चे आखिर कैसे अपना पेट भरते हैं। वो तो बस कमज़र्फ बना अपना पेट भरने के चक्करों में होता था। शुरू में जब हम सब छोटे होते थे तो वो हमारे लिए दिन में एक वक्त का खाना लेकर घर आ जाया करता था, मगर जब से हमने कुछ होश संभाला तो वो यही कहता कि मैंने तुम सब पर काफ़ी खर्चा कर लिया है, अब वक्त आ गया है कि तुम सब भी मेरे एहसानात का बदला उतारो और अपने बाप का सहारा बनो। वो कभी भी हमें घर पर रहने न दिया करता था, फिर चाहे बेटे हों या बेटियां, हर किसी को उसने भीख मांगने पर लगाया होता था। सुबह सवेरे ही मैं और मेरे बहन भाई घर से निकल जाया करते थे। हालांकि उस वक्त तो सूरज भी ठीक तरह से तुलू नहीं हुआ होता था, मगर अब्बा का कहना था कि मस्जिद के बाहर सुबह काफ़ी लोग निकलते हैं, तो तुम सब वहाँ पर बैठकर आते जाते लोगों से भीख मांगा करो। मैं चूँकि अब बड़ी होती जा रही थी, इसलिए मेरी ज़्यादातर कोशिश होती कि मस्जिद से दूर किसी बाज़ार वाले इलाके में भीख मांग लिया करूँ, क्योंकि मस्जिद के पास हर वक्त मर्दों का गुज़र होता था। मैंने अपने एक छोटे भाई को वहाँ मस्जिद के थड़े पर बिठा दिया था, जो कि 7 साल का था। उसको अक्सर गुजरने वाले मर्द ये कहते थे कि भीख ना मांगा करो, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तो तुम छोटे हो। मगर अब्बा की धमकी याद आने पर वो बेचारा सहम जाया करता था, क्योंकि अगर किसी एक दिन भी अब्बा ने हमें घर में देख लिया तो मार पीट कर हमारी हड्डियां तोड़कर रख देता था। मेरा भाई मुझसे अक्सर शिकायत करता कि मुझे मस्जिद के पास ना बिठाया करो, लोग मुझे तंग करते हैं।
اس لیے اب سے میں بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرتی تھی، مگر میں نے اپنے سر پر دوپٹہ لے لیا ہوتا تھا تاکہ میرے بال جو کہ صحیح طرح سے نہ دھلنے کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے وہ چھپ جائیں۔ یہ علاقہ ایک پوش علاقہ تھا، یہاں پر اکثر امیر لوگوں کا ہی گزر ہوتا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ سب جتنے پیسے والے تھے ان کے دل اتنے ہی تنگ تھے۔ کسی کی مدد کرنا یا پھر فقیر کو 2 پیسے دینا یہ لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، حالانکہ دنیا داری اور دکھاوے کی خاطر تو ہزاروں لاکھوں روپے یہ لوگ چیریٹی کے نام پر بانٹ دیا کرتے تھے، مگر ہم جیسے غریب اور فاقہ زدہ لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس ایک دھیلا نہ ہوتا تھا۔ الٹا بھیک مانگنے پر ان امیر زادوں کی طرف سے ڈانٹ پھٹکار اور حقارت سے بھری نظریں ہمیں سہنی پڑتی تھی۔ میں تو اس ذلت بھری زندگی سے بعض اوقات اس قدر تنگ آ جایا کرتی تھی کہ اکثر میرے ذہن میں خودکشی واحد حل نظر آتا، مگر پھر اپنے اللہ کا خوف دل میں آ جایا کرتا جس نے خودکشی کو ایک حرام عمل قرار دیا ہے۔ بھیک مانگنا بھی ویسے تو اللہ نے ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل بتایا ہے، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی جو کہ ابھی کافی چھوٹے تھے۔ اگر میں بھیک مانگنے سے انکار کرتی ہوں تو ابا مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا، اور پیچھے میرے چھوٹے بہن بھائی جو کہ میری ہی آس پر بیٹھے تھے وہ بالکل تنہا ہو جائیں گے۔ میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ایک تنکا نہ ہوتا تھا، ان سب کو میں کیسے اکیلی پال سکتی تھی، وہ بھی تب جب میرے پاس کوئی کام یا نوکری نہ ہو۔ میں تو کئی بار یہ کوشش بھی کر چکی تھی کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی مزدوری کر لیا کروں، مگر میری بدقسمتی تھی کہ کوئی بھی میرا حلیہ دیکھ کر مجھے کام پر نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی ٹرک وغیرہ میں سامان لوڈ کروانے کا کام ڈھونڈنے لگتی تو وہاں موجود مزدور مجھے اپنی غلیظ نظروں سے تاڑنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کو میرے گندے کپڑوں یا میلے چہرے سے کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف ہوس کے مارے مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار رہتے تھے۔ ان کے لیے میری ذات بس ایک گوشت کا ٹکڑا تھی جو کہ ان کے نفس کی تسکین کے لیے کافی تھی۔ میں تو ان کی گندی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر کے اس قدر کانپ جاتی کہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی اور دوبارہ کبھی یہاں مزدوری کرنے کا غلطی سے بھی نہیں سوچا۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ہر حالت میں کچھ خوراک اپنے اندر لے جانی تھی، ورنہ میری حالت مرنے والی ہو چکی تھی، کیونکہ سارا دن تو میرا بھاری سامان اس ٹرک میں رکھنے میں لگ گیا تھا۔ اس کے بعد ان ہوس کے مارے مزدوروں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی رہی تھی، جس نے میری رہی سہی ہمت بھی ختم کر ڈالی تھی۔ مجھے تو اس وقت بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال ستا رہا تھا کہ نہ جانے وہ گھر پہنچے ہوں گے یا نہیں۔ اگر ان کو گھر پہنچنے پر میں نہ ملی تو ابا کی مار سے انہیں کون بچائے گا، کیونکہ 2 دن سے وہ بھی بھوکے پیاسے نڈھال پڑے تھے۔ کوئی بھی اب بھیک نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے ابا کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ تو میں گھر میں ہوتی تھی تو اپنے بہن بھائیوں کو ابا کی مار سے بچا لیتی اور خود ان کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ابا مجھ پر ہی اپنا سارا غبار نکال لیتے تھے۔ میں تھکی ہاری چلتی ہوئی ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اب تو ایک قدم لینا بھی جیسے پہاڑ سر کرنے کے برابر تھا۔ مگر جب دیوار کے اس پار عجیب سا شور محسوس ہوا تو میں ٹھٹک گئی کہ یہ آخر کیسا شور تھا۔ میں تو بھوک سے اتنی نڈھال تھی کہ آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھی، پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہے تھے۔ میں اس شور کی آواز سن کر ذرا سی نظریں گھما کر دیکھنے لگی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میں جس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی وہ کسی مسجد کی تھی، جس کے اوپر آج کافی ساری لائٹیں لگائی ہوئی تھیں اور وہ آوازیں بھی اسی مسجد سے آ رہی تھی۔ میں نے اکثر اس مسجد کے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر یہاں پر تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ مسجد بھی لوگوں کی آبادی والے علاقے سے کافی ہٹ کر تھی، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ناممکن تھا، کیونکہ دور دور تک گھر دکھائی ہی نہیں دیتے تھے۔ اوپر سے یہ سنسان علاقہ بھی کافی پراسرار تھا، جس کے بارے میں مختلف خوفناک کہانیاں مشہور تھیں کہ یہاں پر سے گزرنے والے لوگوں نے کچھ پراسرار سائے دیکھے تھے جو کہ بہت ہی بھیانک شکلوں والے تھے۔ میں بھی یہ خوفناک کہانیاں سن کر بہت ڈر جایا کرتی تھی کہ کیا واقعی اس علاقے میں جنات وغیرہ موجود ہوں گے۔ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ اگر کبھی یہ دل دہلاتی مخلوق میرے سامنے آ گئی تو میں تو ان کو دیکھتے ہی خوف سے کانپ اٹھوں گی۔ اب آج اس سنسان مسجد سے ایسی آوازوں کے آنے کی وجہ سے میں ہمت کرتی اٹھی تاکہ دیکھ سکوں کہ مسجد میں لائٹیں کیوں لگائی گئی تھیں۔ آج تو اس مسجد کا بڑا سا داخلی دروازہ جو کہ ہر وقت بند رہتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا،
اور اس میں سے بہت سے غریب لوگ اپنے ہاتھوں میں تھیلے پکڑے باہر نکل کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں ان میں سے کچھ لوگوں کو تو جانتی تھی جو کہ میری ہی طرح بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کو دھیاڑی نہ ملتی تو میری ہی طرح بھوک سے تڑپتے رہتے۔ مگر آج ان سب کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ ایسا کون سا قارون کا خزانہ ان سب کو مل گیا تھا جو ان کے چہرے ایسے خوشی سے چمک رہے تھے۔ نہ جانے اس مسجد میں ایسا کیا دیا جا رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں مسجد سے نکلتے وقت تھیلے پکڑے ہوئے تھے۔ میں بھی تجسس کے مارے اس مسجد کی طرف بڑھی۔ پہلے تو اس مسجد میں جاتے ہوئے مجھے عجیب لگا کہ یہ تو آدمیوں کی عبادت گاہ ہے، مگر جب عورتوں کو بھی ادھر سے آتے دیکھا تو مطمئن ہو کر اندر داخل ہو گئی۔ یہ مسجد کافی زیادہ بڑی تھی، جس کے باہر ایک بہت بڑا صحن تھا جس میں جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے حلیے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب کے سب حالات اور غربت کے مارے تھے، جن کے پاس ایک وقت کھانے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں۔ ایک طرف آدمی بیٹھے تھے تو دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس صحن میں ایک بہت بڑا درخت تھا جو کہ بالکل بیچ میں تھا، اور اس کی شاخوں نے سارے صحن کو ڈھک رکھا تھا۔ یہاں پر لائٹ لگائی گئی تھی، اسی وجہ سے ہر چیز مجھے کافی صاف دکھائی دے رہی تھی، ورنہ اس علاقے میں تو اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوتا تھا۔ میں ادھر ایک طرف قطار میں ہی بیٹھی عورتوں کے پاس گئی اور ایک عورت سے پوچھا کہ یہاں پر کیا مل رہا ہے جو سب جمع ہیں، تو وہ پورے جوش سے مجھے بتانے لگی کہ یہاں پر آج ایک بہت بڑا لنگر بانٹا جا رہا تھا، جو کہ ہم غریبوں کے لیے ہی ہے۔ لوگ جتنا چاہیں اتنا کھا سکتے ہیں، تو بھی ادھر ہی بیٹھ جا اور خوب پیٹ بھر کر کھا لے۔ میں اس عورت کی بات سنتی جلدی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت یوں بھی مجھ پر مہربان ہو سکتی تھی۔ کھانے کی سحر انگیز خوشبو تو مجھے اس مسجد میں داخل ہوتے ہی محسوس ہو گئی، جو مجھے اس صحن تک کھینچ لائی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے میرے دل کی فریاد سن لی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ آدمی آئے تھے جو سب لوگوں کے آگے بڑی بڑی تھالوں میں چاول ڈالنے لگے تھے۔ ان آدمیوں نے اپنے چہرے کالے رنگ کے رومال سے ڈھکے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے روبوٹ کی طرح جلدی جلدی چاول ڈالنے کے بعد اندر چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ کسی کے غلام تھے، کیونکہ ان سب نے کالے رنگ کے یونیفارم پہن رکھے تھے۔ مجھے ان کی صرف سرخ رنگ کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی ادھر بیٹھی اپنی باری کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ میرے آگے پڑی تھال میں چاول ڈالیں گے۔ جو ہی میری تھال میں کھانا ڈلا تو میں بسم اللہ کرتی جلدی سے کھانے لگی۔ وہ کھانا اس قدر ذائقے دار تھا کہ میں 2 منٹ کے اندر ہی پوری تھال خالی کر چکی تھی۔ مجھے ابھی مزید بھوک لگی تھی، مگر یہاں پر تو وہ لوگ دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے جو اس وقت چاول بانٹ رہے تھے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو سب لوگ کافی مزے لے کر کھانے میں مصروف تھے، مگر میں چونکہ 3 دن سے زیادہ وقت سے بھوکی تھی، اس لیے بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے کھاتی چلی گئی۔ اب جب کچھ پیٹ میں خوراک گئی تھی تو یاد آیا تھا کہ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی گھر میں بھوک سے نڈھال ہوں گے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی، میرے قدم اندر کی طرف بڑھے جہاں پر وہ لوگ کھانا بانٹنے کے بعد غائب ہوئے تھے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، مگر یہ تو ایک بڑا سا میدان تھا جہاں پر بہت سے پتھر تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید یہاں پر کھانے کی دیگیں پڑی ہوں گی، مگر ادھر تو کسی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر آخر وہ سب کدھر چلے گئے تھے؟ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ یہ جگہ بہت ہی پراسرار تھی۔ اوپر سے میرے دل میں عجیب قسم کے وسوسے آنے لگے تھے، کیونکہ پہلے ہی اس علاقے کے متعلق جو باتیں سن چکی تھی اب وہ سب حقیقت لگنے لگی تھی۔ میں نے یہاں سے جانے کا سوچا، کیونکہ ادھر تو کھانے کی کوئی دیگ نہیں دکھی جہاں سے میں کھانا لے جا سکتی، مگر جب پیچھے مڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جس دروازے سے میں اندر داخل ہوئی تھی وہ اب غائب تھا۔ یہ جگہ تو بس اب ایک کھلا میدان ہی دکھ رہا تھا۔ میرا چہرہ خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑتا جا رہا تھا جب مجھے وہ مسجد کہیں دکھائی نہ دی۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیسے واپس اپنے گھر جا سکوں گی، کیونکہ ادھر تو دور دور تک پتھریلا میدان ہی تھا۔ مجھے خوف سے رونا آنے لگا تھا کہ اب میں کیا کروں گی۔ اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کا کام تھا کہ میرے یہاں آتے ہی وہ دروازہ اور مسجد پراسرار طاقت سے غائب کر دی گئی تھی۔
اس لیے میں وہیں پر کھڑے کھڑے چلانے لگی کہ کوئی ہے یہاں پر؟ خدارا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، میں غلطی سے یہاں پر آ گئی تھی۔ اگر ہر مرتبہ مجھے اپنی ہی آواز اس سناٹے میں سنائی دیتی جس نے میرے پورے وجود میں کپ کپی طاری کر دی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی، کیونکہ ساری رات تو میں اس ویران علاقے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اس جگہ سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہی ہوگا، مگر ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ یہاں پر اندھیرا تھا، بس چاند کی ہی ہلکی ہلکی روشنی تھی جس سے مجھے صرف زمین دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس مسجد میں تو بہت زیادہ رونق چھائی ہوئی تھی۔ اب مجھے واقعی میں پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ آخر میں اس طرف آئی ہی کیوں تھی۔ اگر تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر انتظار کر لیتی تو یقیناً وہ غلام مزید کھانا بانٹنے کے لیے لے ہی آتے، مگر میری جلد بازی نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں چلتے چلتے کسی چیز سے ٹکرائی تو ہاتھ لگا کر اسے محسوس کیا، وہ ایک درخت کا تنا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک بہت ہی بڑا درخت تھا جو کہ بہت اونچا تھا۔ اس کی شاخیں اس انداز میں تھیں کہ ان پر پیر رکھ کر آسانی سے اس درخت پر چڑھا جا سکتا تھا۔ مجھے اس درخت کے علاوہ تو اس جگہ پر اور کچھ دکھائی ہی نہ دیا۔ میں نے اس درخت پر کچھ آہٹ محسوس کی تو ڈر گئی، کیونکہ اس پر کوئی موجود تھا، مگر میرے بہت غور سے دیکھنے کے باوجود اندھیرے کی وجہ سے سمجھ نہ آئی۔ میں اس درخت سے کچھ دور ہو گئی تھی، مگر جب کسی کی درد بھری آواز سنائی دی تو ٹھٹک گئی، کیونکہ یہ تو کچھ مردانہ سی آواز تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جو کوئی بھی تھا وہ یقیناً اس درخت پر تھا اور کسی نہ کسی تکلیف میں تھا۔ میں جو کہ شروع سے ہی ایک نرم دل رکھنے والی لڑکی تھی، جو کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جایا کرتی تھی، اب اس وقت بھی کسی کی درد سے بھری آواز سن کر میں ہر طرح کے خوف کو ایک طرف رکھتی دوبارہ سے اس درخت کے پاس گئی اور احتیاط سے قدم ان شاخوں پر رکھنے لگی۔ یہ درخت کافی اونچائی پر تھا، اسی لیے مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ اگر ذرا سا بھی میرا پیر پھسلتا تو میں سیدھا منہ کے بل نیچے زمین پر گرتی اور لازمی میری کمر ٹوٹ جاتی۔ میرا چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا، مگر جب درخت کی بڑی سی ٹہنی پر ایک آدمی کو زخمی بیٹھا دیکھا تو ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں اس درخت پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو اس نے پہلے تو مجھے حیران ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ یہاں پر کیسے آئی ہیں۔ میں نے اس کو سب بتا دیا کہ میں یہاں لنگر سے مزید کھانا لینے آئی تھی، مگر پھر میرے ساتھ یہ سب پراسرار واقعہ ہو گیا تو وہ خاموشی سے میری بات سنے گیا۔ میں نے دیکھا چاند کی روشنی اس آدمی کے اوپر پڑ رہی تھی، جس میں مجھے اس کے ہاتھ کچھ زخمی دکھائی دیے جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کو کس نے اتنا زخمی کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کی سلطنت میں اس کے بہت سارے دشمن موجود ہیں جو کہ ہر وقت اسی طاق میں ہیں کہ مجھے مار کر وہ میری جگہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں انہی کے وار سے چھپ کر اس درخت پر بیٹھا صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ تم یہاں پر آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر جلدی سے اپنا پرانا دوپٹہ تھوڑا سا کنارے سے پھاڑا اور باندھ دیا تاکہ مزید خون نہ بہہ سکے۔ میری اس حرکت کے بعد وہ آدمی ایک ٹک مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھیں کافی پراسرار معلوم ہوئیں، جیسے ان میں نہ جانے کتنے راز دفن ہوں، مگر اس کی باتیں کافی عجیب تھی۔ وہ کس بادشاہت اور سلطنت کی بات کر رہا تھا؟ مجھے تو وہ دکھنے میں ایک عام انسان لگا تھا۔ ہاں، اس کی شکل واقعی شہزادوں جیسی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، ان میں ایک مقناطیسی کشش تھی جس نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں اسی شاخ پر بیٹھی اس کی بات سنتی رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ جس شاخ پر میں بیٹھی تھی وہ اب وزن بڑھ جانے کی وجہ سے ٹوٹنے ہی والی تھی، مگر میں تو اس سامنے بیٹھے خوبرو نوجوان کو دیکھتی دنیا جہان سے غافل ہو چکی تھی۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اور میں لہراتی ہوئی اس درخت سے گرنے لگی۔ میرا دل تو جیسے اتنی اونچائی سے زمین بوس ہونے کے خیال سے ہی بند ہونے لگا تھا۔ میں تیز آواز میں چلائی کہ شاید وہ آدمی جو کہ ابھی اسی درخت پر تھا مجھے کسی طرح سے بچا لے گا، مگر خود کو زمین پر گرتے دیکھ کر میں اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ سائمہ آپا اٹھے نا، دیکھیں ابا آتے ہی ہوں گے اور اب تک ہمارے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے۔ میں نیند سے جاگی تو اپنے چھوٹے بہن بھائی کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔
میری نظر ارد گرد گھومی تو ایک لمحے کو تو جیسے میں چکرا گئی، کیونکہ اس وقت میں اپنے گھر میں ہی موجود تھی اور اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ بہن بھائی ابا کے خوف سے کانپتے ہوئے مجھے جگانے کے جتن کر رہے تھے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں اس درخت پر اس آدمی کے ساتھ تھی، مگر جو ہی اس درخت سے میرا پیر پھسلا تو میں خود بخود خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی، اور اب آنکھ کھلی تو گھر میں تھی۔ یہ سب آخر ہو کیا رہا تھا؟ مجھے خیال آیا کہ میرے بہن بھائی بھوکے ہوں گے، تو اس لیے میں جلدی سے بستر سے اٹھی تاکہ کچھ نہ کچھ پیسوں کا انتظام کر کے ان کے لیے کھانا لا سکوں۔ مگر جب چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ چاولوں کی تھال دیکھی تو میرے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ یہ چاول کہاں سے یہاں آئے تھے؟ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے پوچھا تو وہ یہی کہنے لگے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ لائی تھیں، کیونکہ وہ جب بھیک مانگ کر گھر لوٹے تھے تو میں چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، جبکہ یہ گرما گرم چاول ایک طرف پڑے تھے۔ ان کے منہ سے یہ سب انکشاف سن کر میرے سامنے زمین آسمان گھومنے لگے۔ میں اسی طرح ساکت اپنی چارپائی پر بیٹھی تھی جب میرے سب سے چھوٹے بھائی نے مجھے ہلا کر متوجہ کیا کہ آپا، چاول بہت مزے کے تھے، آپ روزانہ ایسا کھانا ہمارے لیے لایا کرنا۔ ہم نے رات کو پیٹ بھر کر کھایا تھا، اسی لیے ہمیں نیند بھی بہت اچھی آئی تھی۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے خوشی سے دمکتے چہروں کو دیکھ کر ان کو یہ ہرگز نہ کہہ سکی کہ ان کے لیے یہ چاول میں نہیں لائی، بالکل کسی اندیکھی مخلوق نے یہاں پر یہ رکھ دیے تھے، کیونکہ یہ سب سنتے ہی وہ معصوم ڈر جاتے اور پھر رات کو نیند سے خوفزدہ ہو کر جاگ پڑتے۔ اسی وجہ سے میں خاموشی کے ساتھ اٹھی اور باتھ روم میں سے تازہ دم ہو کر باہر آئی، مگر جب کمرے میں پڑے چھوٹے سے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ اس وقت میں بالکل ایک نئے لباس میں ملبوس تھی جو کہ دکھنے میں ہی کافی قیمتی تھا، اور تو اور میرا چہرہ بھی اس وقت صاف ستھرا تھا، اس پر کسی قسم کی کوئی میل نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے چہرے کی تر و تازگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو خود کو پہچاننے سے ہی انکاری تھی کہ یہ آئینے میں کس لڑکی کا عکس نظر آ رہا تھا، مگر جب احساس ہوا کہ وہ واقعی میں خود تھی تو میرے پیروں سے زمین کھسک چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون تھا جو میرے ساتھ ایسے غیر معمولی واقعات کر رہا تھا۔ یہ مہنگا لباس تو میں کبھی ساری عمر بھی کما کر نہیں خرید سکتی تھی، تو بھلا کون اتنا مہربان ہو گیا تھا جس نے راتوں رات مجھے اپنی پراسرار طاقت سے ایسے بدل کر رکھ دیا تھا کہ میں خود کو ہی پہچاننے سے انکاری تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے اپنے چہرے کو ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو اپنی جلد اتنی نرم و ملائم اور تر و تازہ دیکھ کر دل نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی محسوس کرنے لگا۔ میں خوف زدہ بھی تھی کہ ضرور میرے ساتھ کسی اندیکھی مخلوق کا ساتھ ہے اور اسی نے یہ سب کیا تھا، مگر آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے آپ کو اچھے لباس اور حلیے میں دیکھ کر میں اس پراسرار مخلوق کی شکر گزار ہو چکی تھی، کیونکہ آج اسی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو حسین کہہ سکتی تھی، ورنہ بچپن میں تو بس اماں کے منہ سے ہی اپنے لیے خوبصورت لفظ سنا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے خوبصورتی اور حسن میرے لیے ختم ہو چکا تھا، کیونکہ ابا نے ہمیں 6 سال کی عمر سے ہی بھیک مانگنے پر لگا دیا تھا اور خود اپنے ایک مخصوص اڈے پر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا اور سارا جمع کیا ہوا پیسہ جوئے پر اڑا دیتا۔ میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنے ماضی میں چلی گئی تھی اور آنسو میری آنکھوں سے زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ میرا نام سائمہ ہے، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ میری عمر 18 سال ہے، مگر میرے گھر کے حالات نے مجھے وقت سے پہلے ہی کافی بڑا کر دیا تھا۔ میری عمر کی لڑکیاں تو ہر وقت بند سنور کر رہتی ہیں، اپنے آپ کو نکھارنے کے ہزاروں جتن کرتی ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگ سکیں، اور ہر دیکھنے والا ایک پل کو ضرور مبہوت ہو جائے۔ وہ سہانے خواب سجا کر روزانہ جاگتی ہیں کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور ان کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گا، مگر میں نے تو جب سے سمجھ بوجھ حاصل کی تھی اور بالغ ہوئی تھی تو تب سے ہی خود کو میلے کچیلے اور خوار کپڑوں میں ہی دیکھا تھا۔ میرے پاس بس 2 ہی جوڑے تھے جن کو بار بار دھو کر پہننے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور اپنا رنگ مکمل طور پر کھو چکے تھے۔ یہ کپڑے بھی مجھے ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک پرانے سے تھیلے میں پڑے ملے تھے، جن کو میں نے غنیمت سمجھ کر اٹھا لیا تھا، ورنہ ابا کو تو اتنی توفیق بھی نہیں تھی کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے قد کاٹ کی وجہ سے انہیں دوسرے کپڑے پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں۔
میرے پاس جو پرانی چادر تھی وہ بھی ایک بوڑھی بھکارن نے مجھے دی تھی، یہ کہہ کر کہ بیٹی اب تو بڑی ہو رہی ہے، یوں ایسے بغیر دوپٹے کے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا کر، یہ زمانہ جوان اور کنواری لڑکیوں کے لیے بڑا ہی خراب ہے، اگر کسی کی گندی نظر تجھ پر ایسے پڑ گئی تو وہ لمحہ بھی نہیں لگائے گا تجھے نوچ کھانے میں۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا اور اس کی دی ہوئی چادر کبھی اپنے تن سے جدا نہ کی، یہاں تک کہ وہ اب میرے ناپ کی نہ رہی تھی، مگر میرے پاس ایک وقت کے کھانے کو پیسے نہیں تھے تو چادر کے لیے خاک ہونے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں جب 6 سال کی ہوئی تو ایک روز میری اماں چپکے سے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے ابدی سفر کو روانہ ہو گئی تھی۔ وہ اس غربت بھری زندگی سے لڑتے ہوئے اس قدر تھک چکی تھی کہ اب زندگی کی بازی ہار گئی۔ میری اماں کو ہمیشہ سے سانس کا مسئلہ تھا، مگر ابا نے کبھی بھی ان کا خیال نہ کیا اور نہ ہی کبھی علاقے کی ڈسپنسری تک لے کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت بس کام سے جان چھڑوانے کے بہانے کرتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، اس لیے میں اپنے پیسے اس عورت پر ضائع نہیں کر سکتا۔ میری اماں نے ابا کے طعنے سننے کے بعد چپ سادھ لی تھی۔ وہ دن بدن ایک ڈھانچہ بنتی گئی تھی، مگر ان کا پیار اپنے چاروں بچوں کے لیے ذرا کم نہ ہوا۔ وہ مجھے ہمیشہ سنہری گڑیا کہہ کر بلاتی تھی کیونکہ میرے بال قدرتی طور پر سنہرے تھے اور آنکھیں بھورے رنگ کی۔ میرے 2 چھوٹے جڑواں بھائی جو کہ مجھ سے 2 سال چھوٹے تھے اور ایک بہن جو کہ مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کو میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی اور امی کے جانے کے بعد تو میری یہی کوشش ہوتی کہ کبھی ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ وہ ابھی چھوٹے تھے اس لیے ابا نے ان کو بھیک مانگنے کا نہیں کہا تھا۔ میں جو دہاڑی جمع کرتی اس میں سے کچھ پیسوں کا ان کے لیے آتے وقت کھانا لے آیا کرتی تاکہ وہ بھوکے نہ سوئیں، جبکہ باقی کے پیسے ابا مجھ سے لے لیتا تھا۔ پھر جب وہ بھی 6 سال کے ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس دھندے میں لگ گئے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں پورا دن گزر جاتا مگر کوئی ایک ڈھیلا نہ دیتا، جس کی وجہ سے ہمیں بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ میرے بہن بھائی اپنی عمر کے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتا دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے۔ وہ مجھ سے کہتے نہیں تھے مگر میں ان معصوموں کی تکلیف کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ ان کے پاس تو پھر میں موجود تھی جو کہ ہر دفعہ ابا کی مار سے ان کو بچا لیا کرتی تھی، اپنے حصے کا کھانا ان کو دے دیا کرتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں، مگر میرے پاس تو ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا جو میری پرواہ کرتا یا پھر میرے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا۔ مجھے اپنا آپ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بس اپنے بہن بھائیوں کی پرورش بنا لیا تھا، خود کے لیے جینا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنی اس دردناک زندگی کا سوچ کر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے میرے لیے کچھ کیا تھا۔ وہ بے شک کوئی اندیکھی مخلوق ہی تھی مگر میرے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ کسی دوسرے نے میرے لیے کچھ کیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بھی کسی کے لیے اہم لگنے لگا تھا۔ ایک دم سے ذہن کے پردے پر 2 پراسرار آنکھیں لہرائی تھی جو کہ اس رات پیڑ پر بیٹھے اس زخمی آدمی کی تھیں جو کہ ایک ٹک مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے اس کے زخم پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر باندھا تھا، جس کے بعد اس کے زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس آدمی کی نظروں کی تپش نے رات بھی میرے دل کی دھڑکن تھما دی تھی اور اب بھی محض ایک خیال نے میرے گالوں پر سرخی بکھیر دی تھی۔ نہ جانے وہ آدمی اب کہاں ہوگا اور کیسا ہوگا، اس کا زخم ٹھیک ہوا بھی ہوگا یا نہیں، اگر اس کے دشمنوں نے اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہوا تو۔ میں نے ایک دم سے اپنی مختلف سوچوں کو جھٹکا کیونکہ اب کافی دیر ہو رہی تھی اور ابا یقیناً آنے ہی والا تھا۔ میں جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھتی باہر نکلی جہاں پر میرے بہن بھائی صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ میرے آتے ہی جلدی سے میرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپا اب تک ابا گھر نہیں لوٹے، کہیں ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میں نے وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ آخر میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی تھی، اور اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ ضرور ابا کے ساتھ کچھ ہوا تھا، ورنہ وہ کبھی صبح کے وقت گھر آنے میں دیری نہیں کرتے تھے۔ کافی دنوں سے ویسے بھی ابا کے وہ جوئے باز دوست ان سے اپنے پیسے مانگ رہے تھے جو وہ ہارے تھے، مگر ابا ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ ابا کہہ چکے تھے کہ ان کو وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں،
मगर वो हर बार यही कहते कि वो किसी से नहीं डरते हैं। मैं इन धमकियों के बारे में सुनकर कांप जाया करती थी, क्योंकि वो जैसे भी थे मेरे बाप थे। बाप का साया सर पर हो तो घर में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। वो अलग बात थी कि हमें आज तक बाप की तरफ से प्यार भरी नज़र तक मुयस्सर ना हुई, मगर फिर भी मैं इसी उम्मीद पर जीती रही थी कि शायद एक ना एक दिन अब्बा सुधर जाएंगे और मेहनत मजदूरी से कमा कर अपने बच्चों को खिलाएंगे और पालेंगे। मगर मेरी ये ख्वाहिश बस एक हसरत ही रह गई थी। अब इस वक्त तक अब्बा की गैर मौजूदगी ने मुझे परेशान कर डाला था। मैं अपने बहन भाइयों को घर में ही रहने का कहती खुद अच्छे से चादर ओढ़कर बाहर निकली ताकि किसी से अब्बा का पूछ सकूं। आज मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो लोग मुझसे किराहत करते थे वो अब मेरा साफ सुथरा हुलिया देखकर मेरी जानिब मुतवज्जे हों। मैं सबसे पहले अब्बा के उसी अड्डे पर गई जहाँ पर वो सारा वक्त बैठकर भीख मांगते और जुआ खेलते थे, मगर उधर भी किसी को कुछ उनके बारे में पता नहीं था। वहाँ पर मौजूद आदमी मुझे अब्बा का पूछते हुए अजीब नज़रों से मेरे वजूद को घूर रहे थे, क्योंकि जब कभी मेरा उनसे सामना हुआ था तो इतने गंदे हुलिये में था कि यकीनन वो मुझे नहीं पहचानते थे कि मैं अब्बा की बेटी थी। और अब एक महंगे लिबास में मलबूस लड़की को एक फ़कीर के बारे में पूछताछ करता देखकर उनका तजस्सुस मुझ में पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछ चुके थे कि आखिर मैं कौन हूँ और किस लिए उस जुआरी का पता कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी जान उन गलीज़ लोगों से छुड़वाई थी जो कि मेरी जान को ही आने लगे थे और ख़ुद जल्दी से चलने लगी। हर जगह अब्बा को तलाश कर लिया था, मगर उनका कुछ अता पता ना मिला तो मजबूरन मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि इस हुलिये में अगर मैं भीख मांगती तो सबने मुझ पर शक करना था कि आखिर मैं कौन हूँ। इसलिए मैंने घर आना ही मुनासिब समझा। इसी तरह दिन से रात हो गई, मगर अब्बा का कुछ पता न चला। हम सब रात के वक्त परेशान हालत में सहन की चारपाई पर ही बैठे हुए थे और आपस में यही कह रहे थे कि अब्बा तो सारी उम्र कभी अपने ठिकाने से आगे गए ही नहीं थे, तो फिर ऐसे अचानक से कैसे गायब हो सकते थे। ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। मैं अपने बहन भाइयों को सोने का कहती खुद अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर लेटकर सारी रात करवटें बदलती रही, मगर नींद तो जैसे मेरी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। अचानक से मेरे जहन में उसी मस्जिद का ख्याल आया जहाँ पर मैं उस रात इत्तफाक से पहुँच गई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाकर देखूं, क्या पता अब्बा का कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि उस मस्जिद के अलावा तो मैं इस इलाके का चप्पा चप्पा छान चुकी थी, मगर अब्बा कहीं ना मिला था। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और अपने ऊपर वही पुरानी चादर ओढ़ी ताकि मेरा ये कीमती लिबास छुप जाए। फिर एक नज़र अपने बहन भाइयों को देखा तो वो सब गहरी नींद सो रहे थे, इसलिए मैं सुकून से घर से निकली और उसी सुनसान रास्ते पर चलने लगी जहाँ पर वो मस्जिद थी। कुछ दूर जाकर मुझे वो मस्जिद दिखाई दी जहाँ पर आज तो लाइटें नहीं लगी हुई थी और ना ही उधर लोग दिखाई दिए। मैं ये समझी कि शायद वो आज बंद थी, मगर जब उसका दरवाज़ा खुला देखा तो आहिस्ता से कदम उठाती उस मस्जिद की तरफ चली गई। वहाँ पर पहुँची तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने हर तरफ देख लिया था, मगर हर जानिब जैसे उल्लू बोल रहे थे। मैं घबरा कर वापस जाने लगी, क्योंकि रात के वक्त वैसे भी इस जगह से मुझे अजीब सी वहशत होने लगती थी। मगर जब किसी के पुकारने की आवाज़ सुनी तो ठिठक कर दोबारा मुड़ी। सामने उस दिन वाला लड़का खड़ा था जो कि सब गरीबों को लंगर बांट रहा था। उसकी नज़रें आज भी झुकी हुई थीं, जबकि चेहरे को हस्बे मामूल रुमाल से ढक रखा था। वो लड़का मुझसे पूछने लगा कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। मैंने उस लड़के के लहजे में अपने लिए एक एहतराम महसूस किया। उसने एक मर्तबा भी नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि मेरे अब्बा सारा दिन हो गए हैं घर नहीं आए, मैं उनको ढूंढते हुए यहाँ चली आई कि कहीं यहाँ ना आ गए हों। उस लड़के ने मेरी बात सुनने के बाद कहा कि आपके अब्बा वही फ़कीर हैं जो सालों से एक ही मखसूस अड्डे पर बैठकर भीख मांगते हैं। मैं उस लड़के के मुंह से ये सुनकर चौंक गई कि भला इसको कैसे पता चला कि मैं एक फ़कीर की बेटी हूँ। उसने मुझे खामोश खड़ा देखकर कहा कि घबराएं नहीं, हमारे सरकार को इस इलाके के हर बंदे के बारे में सारी मालूमात होती हैं, इसीलिए आपके बारे में भी वो सब जानते हैं, और ये भी कि आप उस रात भूख से बेहाल होकर लंगर लेने आई थी। मैं फटी फटी नज़रों से उस लड़के की बात सुनती गई
کہ اس نے میرے اس بدلے ہوئے حلیے کے باوجود کیسے یہ تک پہچان لیا کہ میں وہی بھیک مانگنے والی لڑکی تھی، حالانکہ میرا حال تو اس رات ایسا تھا کہ چہرے پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ میں نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم اور کیا کچھ جانتے ہو میرے بارے میں؟ تو وہ سن کر کہنے لگا، ان کے سرکار کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو بھیک مانگنا بالکل پسند نہیں ہے اور آپ کافی دفعہ کوئی دوسری نوکری بھی ڈھونڈ چکی ہیں، مگر بدقسمتی سے آپ کو کبھی کوئی نوکری نہ ملی کیونکہ آپ کا حلیہ دیکھ کر لوگ آپ سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ مجھے اس لڑکے کی بات سن کر یہ یقین ہو گیا تھا کہ ضرور ان کا سرکار کوئی پر اسرار طاقت رکھتا تھا جس کو میرے بارے میں ہر بات معلوم تھی، یہاں تک کہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مجھے بھیک مانگنے سے نفرت تھی۔ میں سن دماغ کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگی، کیونکہ اس لڑکے نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ابا کہاں ہیں، مگر جب اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس مسجد میں پکوان بنا کر تیار کر سکتی ہیں، آپ کو اس کے بدلے آپ کی محنت کے پیسے دیے جائیں گے، تو میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس لڑکے کو انکار کروں یا یہ کام کرنے پر راضی ہو جاؤں۔ مگر پھر یاد آیا کہ بھوکا رہنے سے بہتر تھا کہ کچھ نہ کچھ محنت سے کما لیا جائے، اس لیے اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے رضامندی دے دی تھی۔ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میں صبح یہاں پر آ جاؤں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے واپس آ گئی، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ میرے پیچھے ہی کوئی کھڑا تھا، کیونکہ مجھے کسی کا سایہ دکھا تھا جو میرے مڑتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں ایک دم سے خوف سے کانپ اٹھی کہ کہیں یہ کوئی اندیکھی مخلوق تو نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے دل میں آیت الکرسی پڑھی اور واپس گھر آ گئی، لیکن ایک چیز نے سارا راستہ مجھے خوفزدہ کر رکھا تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ میں جتنی دفعہ بھی مڑ کر دیکھتی تھی تو کوئی نہ ہوتا، مگر اتنا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ آہٹ میرے ساتھ ہی تھی۔ میں گھر آ کر سو گئی تھی کیونکہ کل جلدی اٹھ کر کام پر جانا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے اتنی مشکلوں سے ملا ہوا کام بھی ہاتھ سے چلا جاتا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھیک مانگنے سے منع کر دیا تھا، وہ بھی میرے کام کا سن کر خوش ہو گئے تھے کہ اب ان کو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ میں جب اس مسجد میں پہنچی تو وہی لڑکا مجھے برآمدے کے پیچھے بنی ایک خالی جگہ پر لے آیا جہاں پر 2 دیگیں پڑی تھیں اور کھانا پکانے کا سامان۔ میں نے پھرتی سے اللہ کا نام لے کر پکانا شروع کیا اور 3 گھنٹوں کے اندر دونوں دیگیں تیار کر لی تھی۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو میں اس جگہ پر پھیلا ہوا گند صاف کرنے لگی اور جو کچرا جمع ہوا تھا وہ مسجد سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر کی طرف پھینک دیا، مگر ادھر ایک کالا کوا بیٹھا ہوا تھا جو کہ مجھے دیکھتے ہی میرے سر پر اڑنے لگا اور کائیں کائیں کی آوازیں نکالنے لگا تھا۔ میں اس عجیب سے کوے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ تھا بھی عام کووں سے کافی بڑا۔ میں بڑی مشکلوں سے اس کوے سے اپنی جان بچاتی مسجد کے اندر بھاگی۔ وہ کوا مجھے مسجد میں داخل ہوتا دیکھ کر باہر چوکھٹ پر ہی رک گیا تھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے وہ بہت ہی پراسرار اور بھیانک لگا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وقت پر مسجد میں گھس آئی تھی، ورنہ وہ تو مجھے اپنی چونچ سے تکلیف پہنچانے لگ جاتا۔ میں بے دہانی میں جیسے ہی مڑی تو ایک دم سے کسی وجود سے ٹکرائی جس کی وجہ سے میں زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ کسی نے میری کلائی پکڑ کر مجھے گرنے سے بر وقت بچایا۔ میں ایک جھٹکا کھاتی دوبارہ سے سیدھا ہوتی کھڑی ہوئی اور اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر آنکھیں ساکت رہ گئیں جو کہ مجھے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں اس آدمی کو لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی کیونکہ یہ وہی تھا جو اس رات مجھے اس درخت پر زخمی حالت میں ملا تھا۔ میری نظر بے اختیار اس کے زخمی ہاتھ پر گئی جو کہ اب بالکل ٹھیک تھا، وہاں پر اب زخم کا نشان تک نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ آپ وہی ہیں نا جو اس رات درخت پر ملے تھے؟ وہ آدمی میری بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ جی، میں وہی ہوں جس کی آپ نے اس رات مدد کی تھی۔ میں آپ کی مدد کے لیے بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ یہ کہہ کر مجھے ایک طرف پڑے تخت کی طرف لے گیا اور اس پر بیٹھنے کا کہا۔ میں اس آدمی کی بات پر عمل کرتی بیٹھی ہی تھی کہ ایک دم سے وہ لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ میں حیران ہوتی یہ منظر دیکھنے لگی کیونکہ وہ لڑکا اس آدمی کو سرکار کہہ کر بلا رہا تھا اور جلدی سے اس کے لیے ایک گلاس میں شربت لے کر آیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کے جانے کے بعد اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب آپ کو سرکار کیوں کہہ کر بلا رہے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ وہ ایک جن ذات شہزادہ بہرام ہے، اس کا باپ جنات کا بادشاہ ہے اور وہ اس کی سلطنت کا گدی نشین ہے۔ وہ یہاں اس مسجد میں انسانی بھیس میں اپنی سلطنت کے دشمنوں کو مارنے کے لیے ہی ٹھہرا ہوا تھا، جنہوں نے اس کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا اور کافی بار اس کو زخمی بھی کر چکے تھے۔ میں نے اس کی بات سنی تو میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، مگر جب اس کی ساری بات سنی کہ وہ واقعی میں ادھر ایک عمل کرنے کے لیے تھا تو مجھے اس نیک اور ہمدرد جن ذات شہزادے کی بات ماننی پڑی، جو روزانہ غریبوں کے لیے لنگر بانٹتا تھا اور میری بھی کتنی ہی مدد کی تھی۔ اس آدمی کی حقیقت جاننے کے بعد میں سوچنے لگی کہ یہ تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بلکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، تو وہ کیوں بھلا مجھ میں دلچسپی لینے لگا؟ میں اپنے جذبات کو دل میں دباتی وہاں سے اٹھ کر گھر آنے لگی تھی کہ اس جن ذات شہزادے کی بات سن کر ساکت رہ گئی جب اس نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کی معصومیت کے آگے دل ہار بیٹھا تھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہیں تو کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ عمل پورا کرتے ہی آپ کو اور آپ کے بہن بھائیوں کو لے کر ایک پرسکون جگہ چلا جاؤں گا، جہاں پر ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میں نے اس جن ذات کی پیشکش سن کر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔